अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे जो आज दिन भर की सियासी हलचल रही और जब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है उसके बाद हमने देखा मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो अपना मंशूर और लाहेअमल बनाने की कोशिश कर रही हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल बड़ी एक अहम पेशरफ्त थी और जिस पे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बहुत बयानात जारी हुए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कोयटा गई और वहाँ जाके उन्होंने असलम रईसानी के साथ साथ लश्करी रईसानी साहब से भी बात की है और लश्करी रईसानी साहब ये कह रहे थे कि हम बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान करेंगे मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का। पहले तो लग रहा था कि शायद सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर इस खबर को अगर इस तनाजुर में देखा जाए कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनके लिए क्या बयानात कर रही है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून के लिए कि आप जो है फोकस बलूचिस्तान और दूसरे सूबों पे करने के बजाय पंजाब पे अपना फोकस जो है वो ज़्यादा रखें। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है पहले भी एक नेशनल लेवल पे जमात बन के आई थी, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट के साथ जो है वो मुख्तलिफ सूबों में उनकी जो है वो हुकूमत रही है, लेकिन अगर बात की जाए माजी की तो 90s के दौर में हमने ये देखा कि जितने भी कायदीन हैं और जो पार्टीज़ थी उन्होंने एक तरह से म्यूज़िकल चेयर खेला हुकूमत के लिए। कभी पीपल्स पार्टी आ जाती थी, फिर नून लीग आ जाती थी, तो एक वो 90s का एक दौर हमारे सामने है, हम उसको भुला नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर हम अब दौर की बात करें जिसके अंदर मुशर्रफ के बाद जब हमने ये देखा, जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही है और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी में सदर जब आसिफ अली जरदारी साहब रहे, उसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई है, पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री है और जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर बड़ा गहरा असर डाला है। दो तीन बातें जो है वो मैं कहना चाहूँगी। जब हम सियासत के हवाले से बात करते हैं उस दौर की, जिस पे काफ़ी जो रहनुमा और भी डिस्कस करते हैं कि पीटीआई के दौर हुकूमत में जी तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो है ना इस तरह की सियासत या इल्ज़ामात की जो बौछार थी ना वो सबसे ज़्यादा थी। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करेंगे सियासी मंजरनामे। साजिद अहमद साहब हैं रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान से, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जुल्फ़िकार बदर हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी के, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मुबशर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मेहमान को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी मुबशर जावेद साहब से कि मुबशर साहब मुझे ये बताइएगा, कल जो दौरा रहा है मुस्लिम लीग नून का पार्टी का, जिसमें मरीम नवाज़ भी थी, शहबाज शरीफ साहब भी थे, नवाज़ शरीफ साहब भी थे और उनकी मुलाकात रही है बलूचिस्तान के या कोयटा में कहें हम तो नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब से भी, असलम रईसानी साहब से भी। कितनी फ्रूटफुल मुलाकात है आपकी ये इलेक्शन के कैंपेन के लिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हमारा जो फास्ट रिकॉर्ड है हमारी पार्टी ने और ख़ास तौर पर हमारे क़ायद मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमेशा बलूचिस्तान की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी है और बलूचिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं, पब्लिक के, अवाम के जो नुमाइंदगान हैं, सियासी लीडर हैं, उनको हमेशा ऑन बोर्ड लेकर चले। तो ये बीच में गैप आ जाते हैं, ये बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो कमज़ोर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम की हुकूमत के बाद एक दफ़ा फिर इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी हुई है। तो ये एक फर्ज था एक बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान के वो बलूचिस्तान जाएं और जा करके वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके पास खुद जाएं, उनकी बातें सुने। और आपको पता है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, उनका हमेशा से ये रहा है कि बलूचिस्तान को इग्नोर किया जाता है। मगर जब आप उनको ओवरऑल कंपैरिजन पूछें कि किस पार्टी ने उनको सबसे ज्यादा वेलकम किया, उनको सबसे ज्यादा कौमी धारे में लाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे, तो वो सिर्फ पीएमएल है। तो इसलिए चूंकि हमारा पास्ट रिकॉर्ड ये है और मियां साहब जो है मुफाहमत की पॉलिसी के तहत चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये दौरा बहुत कामयाब रहा है। अगर वो चल के गए तो बलोची लीडरों ने भी एक फराख दिली का मुजाहरा किया और विद ओपन हैंड्स उन्होंने मियां साहब को वेलकम किया और बहुत सारे अकाबरिन जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियां छोड़कर या पार्टियों उन्होंने पीएमएल के हाथ के साथ हाथ मिला लिया है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि के और गिलगित बल्तिस्तान, IAJ के सब की तरफ मियां साहब खुसूसी तवज्जो देंगे और सब की तरफ से हमें जो है वो
बड़ी खुशदिली से हमारे साथ मुफाहमत सारे लोग करेंगे और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा फिर PMLN जो है वो अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। हम लोगों ने हमेशा हुकूमत में रह के हर एक सूबे को, बल्तिस्तान को और AJ जम्मू कश्मीर को खसूसी फराखदिली के साथ अपने साथ लगाया और उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे रहे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी कि मैं जुल्फ़िकार बदर साहब के पास जाऊँ। जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मुबश्शिर जावेद साहब की, उनकी ये बलूचिस्तान के हवाले से और मुलाकात के हवाले से उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से सारी चीज़ें हुई और हम ये ख़बरों में देख भी रहे हैं। लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था कि मियाँ साहब जो है बलूचिस्तान या दूसरे सूबों के बजाय पंजाब पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और इलेक्शन पे फोकस करें। इस तरह क्यों कहा उन्होंने? वो नहीं चाहते कि जो है बलूचिस्तान या KP में कोई एक जमात जो है वो नेशनल लेवल पर आकर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीबा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियाँ साहब को कहा था कि आपको बलूचिस्तान पहले जाना चाहिए था, आप लेट हो गए। बहरहाल वो उनका सियासी राइट है, जमहूरी राइट है कि वो बलूचिस्तान में जाए, कोई उनको रोक नहीं रहा। और सिंध में भी उन्होंने कहा कि अगर मियाँ साहब आएंगे या PMLN आना चाहेगी तो हम उनको खुशामदेद कहेंगे, हम किसी की जमात का रास्ता नहीं रोकेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, उनका मियाँ साहब को चाहिए कि दूसरे सूबों में तो जाके जो स्पेस आपने दूसरी पार्टियों के साथ कोलिशन करके, अलायंस करके सपोर्ट लेनी है, बेहतर ये होता कि आप पंजाब के अंदर रह के आप वहां पे PMLN को स्ट्रॉन्ग करते, क्योंकि PMLN की जो पोजीशन माजी में देखी गई कि वो नहीं रही थी, जिसकी वजह से मियाँ साहब को बाहर से बुलाना पड़ा और PMLN की पूरी पार्टी तमाम लीडर्स के समेत इतना जोर लगाने पे के बावजूद, हुकूमत में 16 माह रहने के बावजूद जो है उनको मियाँ साहब को बाहर से बुलाना पड़ा, क्योंकि मियाँ साहब आएंगे तो वो शायद इलेक्शन कैंपेन के अंदर कोई फर्क डाल सकें। तो जिस घर में तो बिजली का बिल जाएगा वहां से खैर नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी महंगाई 16 माह के दौर में हुई है, हम भी उसका हुकूमत का हिस्सा थे, हमारी भी पॉलिटिकल साख मुतासिर हुई है, हमें भी पॉलिटिकली मुतासिर उस 16 माह की गवर्नमेंट से हुए। लेकिन उस वक्त में वो 16 माह की हुकूमत में एक कोलिशन अलायंस बनाना जरूरी था कि वो चलाते, कि उसके मुल्क की सलामती का सवाल था। सियासत सब ने डैमेज की, लेकिन उस सियासत को डैमेज करने के बाद जिसके घर में महंगाई होने के बाद इतनी महंगी बिजली के बिल गए, वहां से खैर मिलने की तवक्को नहीं है और उसका ज्यादा नुकसान जो है वो PMLN को होगा। तो लिहाजा PTI, IPP और दीगर पार्टियों के मुकाबले में PMLN की जो ग्राउंड पे पोजीशन है वो बहुत वीक थी। तो बिलावल साहब ने कहा वहां पे मियाँ साहब को पंजाब में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये तो सियासी एक बात की और सियासी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए, ना कोई तंजिया बात की थी। कौन सियासी जो तज्जिए होते हैं, सियासी एनालिसिस होते हैं, उसके ऊपर आपको सियासी मुखालफिन की बात सुननी चाहिए। और माशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक समझदार, तजर्बेकार नौजवान लीडर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक कामयाब तरीके से नौजवान, सबसे कम उम्र के नौजवान वजीर खारजा की हैसियत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान के बहुत सारे ममालिक जहाँ पे डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी रुक गई हुई थी उसको कनेक्ट किया, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से बाहर निकाला। FATF, GSP+, IMF और दीगर जो सारे मामला थे, रवाबित थे, उनको बहाल किया। तो अगर बिलावल साहब ने बात की है तो इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है, इसमें तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए PMLN वालों को कि बिलावल साहब ने उनकी सपोर्ट के हवाले से बात की है कि पंजाब पे फोकस करें। लेकिन आज जब निसार खोड़ो साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि कल चेयरमैन PTI को सिलेक्टेड कहते थे, अब नवाज शरीफ को भी ये लक़ब मिल गया है, पाकिस्तान को सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए। तो इसको भी पॉजिटिव लिया जाए इस बयान को? देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव लेना चाहिए, बिकॉज इस मुल्क के अंदर जो है जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे 88 के इलेक्शन, 1990, 93, 97, 2002, 2008, 2013 किसी भी इलेक्शन के अंदर जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जैसे 2018 के अंदर सिलेक्शन हुई थी, अब 2024 में भी अगर सिलेक्शन होनी है तो उसका फायदा नहीं, मुल्क को इतना मुतहम्मिल नहीं है, मुल्क की सलामती और बका का सवाल है। तो लिहाजा इस मुल्क में इलेक्शन होने दिया जाए,
لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کس کو ووٹ دے کے جتانا ہے. وہ میاں صاحب کو جتا دیں, کسی اور کو جتا دیں, یہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن یہ کہ لوگوں کو اس کا جو ہے رائٹ دینا چاہیے کہ لوگ اپنی مرضی سے ووٹ دے کے سلیکٹ کریں کہ کس کو انہوں نے الیکٹ کرنا ہے. لوگوں کا حق آپ ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو الیکشن کیمپین چل رہی ہے یا جو الحاق ہو رہے ہیں مختلف جماعتوں سے, نون لیگ کے یا ایم کیو ایم کے ساتھ, ہم نے ریسنٹلی دیکھا سندھ میں ان کا الحاق, پھر یہ بلوچستان کا, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے یا یہ جو الحاق ہے یہ سلیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے نہیں ہونے چاہیے. یہ سیاسی پارٹیوں کا اپنا ایک حق ہوتا ہے, وہ جس کے مرضی ساتھ الحاق کریں, جس کے مرضی ساتھ الائنس کریں. ہم تو صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جدھر جا رہے ہیں جمہوری طریقہ کار اپنائیں, جمہوری. بیکاز آج تک تو میاں صاحب کا جمہوریت کا طریقہ کار ووٹ کو عزت دو تک تو تھا, لیکن جب باہر سے واپس آئے تو وہ جو جمہوری طریقہ کار ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو ہماری صرف میاں صاحب سے یہی ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ جمہوری طریقہ کار کو اپنائیں, تاکہ پاکستان کے اندر جو الیکشن, جو لوگوں کے اندر ایک تاثر جا رہا ہے کہ یہ سلیکشن ہونے جا رہی ہے, تو ہم ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے نہ کہ سلیکشن ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کو تو 288 سے لے کے 2008 تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر روکا گیا, راستہ روکا گیا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. اس کے باوجود پیپلز پارٹی جتنی بھی سیٹیں لے کے آئی ہے, پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنائی ہے اور وقت گزارا ہے. ہم تو ابھی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ الیکشن کے اندر سرپرائز دیں اور گراؤنڈ ریالٹی پہ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئیں. تو اس چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہماری ایک پازیٹیو سوچ ہے. اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایک ایسے لیڈر ہیں, آصف زرداری صاحب ہیں, جو تمام پولیٹیکل فورسز, سٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو لے کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی اگر میاں صاحب نظر تو نہیں آ رہا کہ وہ تمام پولیٹیکل, ابھی تو وہ اپنے الائنس میں جا رہے ہیں, سندھ میں, بلوچستان میں, جہاں پہ پی ایم ایل این ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, تو وہاں پہ وہ لوگوں کو شامل کرا کے اپنی ایگزسٹنس پیدا کرنا تو ہو چاہ رہے ہیں. سکتا ہے مسلم لیگ اس کا نون بھی کوئی اس کا الیکشن میں سرپرائز دینے کی کوشش کر رہی ہو. بہرحال میں جمہوری طریقہ کار پہ ذوالفقار صاحب آپ سے بات کروں گی. ساجد احمد صاحب سے میرا ایک سوال ہے. ساجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو ایک بڑا اہم اجلاس ہوا ہے حیدرآباد میں ایم کیو ایم پاکستان کا, اس حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے گا, کیا ہوا اجلاس کے اندر, کیا حکمت عملی اپنائی ہیں, اور خاص طور پہ اس بات کے اوپر اجلاس میں ایک پوائنٹ یہ شامل تھا کہ پیپلز پارٹی کے حالیہ بیانات کے اوپر مسلم لیگ سے اتحاد اور دیگر سیاسی ملاقاتوں کے اوپر اجلاس تھا. تو ایسے کون سے حالیہ بیانات ہیں جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کو لگ رہا ہے کہ انہیں مشاورت کی ضرورت ہے یا اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم. اچھا دیکھیں, حیدرآباد میں جو آج رابطہ بڑی اجلاس تھا اس میں روٹین کی چیزیں تھیں, آئندہ آنے والے الیکشن, اور اس میں ایم کیو ایم کی کارکردگی, ایم کیو ایم کے آفس کھولے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر مسلم یونین سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس پر, اور پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے, اور مخالفانہ اسٹیٹمنٹ جو ہوتے ہیں اور اس کا کہیں سر پیر نہیں کوئی ایسی چیزوں کا, مطلب ایسی باتیں کرنا جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں, اور الزامات لگانا. تو بہرحال جو اجلاس ہمارا تھا وہ تو دیگر بہت سارے ایشوز پر تھا. اس میں اسپیشل جو آنے والے انتخابات ہیں اس حوالے سے اس میں بہت اہم چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. اور دوسرا, اس وقت جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں, سیاسی حالات ہیں, اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, جہاں تک رہی پیپلز پارٹی کی بات, تو اب میرے بھائی جو کہہ رہے تھے ابھی کہ ہمیں 1988 سے آج تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے, تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت سندھ کی ہے جو تقریباً 15 سال سے ان کا سی ایم سندھ موجود تھا یہاں پر, اور گزشتہ 15 سال کے دوران مکمل لیول پلینگ فیلڈ ان کے پاس موجود تھی, ہر طرح سے سپورٹ ان کے پاس موجود تھی. خواہش پر ان کو بلدیاتی پورا جو انتخابات ان کے حوالے کیا گیا, اور جس طرح سے بلدیاتی انتخابات کراچی میں ہوئے ہیں, سندھ میں ہوئے ہیں,
دنیا نے دیکھا ہے جس طرح دھاندلی ہوئی ہے، جس طرح ACDC لیکن کا ساجد احمد یہ صاحب الیکشن تھا۔ ایم کیو ایم کا تو ووٹ بینک کراچی میں بہت تھا نا، آپ لوگوں نے بلدیاتی انتخابات میں بائیک آؤٹ کر کے جو ہے وہ آپ نے جماعت اسلامی کو چانس دے دیا، پیپلز پارٹی کو چانس دے دیا، آپ لوگ تو آئے نہیں میدان میں لڑنے کے لیے۔ اچھا یہ ایم کیو ایم کی پریکٹس رہی ہے نا، اچھا آپ کو ایم کیو ایم نے فرسٹ ٹائم یہ انتخابات کا بائیکاٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم بائیکاٹ کا انتخابات کر چکی ہے 2002 کے اندر، مشرف صاحب کے دور کے اندر۔ اس مرتبہ بائیکاٹ کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو کراچی میں سینسس کے بعد ڈیلیمیٹیشن جو حلقہ بندی تھی، وہ اس میں پیپلز پارٹی نے بہت گڑبڑ کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت تقریباً 30 یوسیز کم کر دی تھیں، اور ڈیلیمیٹیشن کے بعد تقریباً 70 یوسی بڑھی ہیں نا۔ اچھا اس میں ایم کیو ایم کا کہنا یہ تھا کہ پہلے آپ ڈیلیمیٹیشن کریں، حلقہ بندی کریں، اس کے بعد انتخابات کریں۔ اس حوالے سے ہم نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ٹھیک ہے نا، اور نہیں، ڈیلیمیٹیشن سے بڑی پہلے آپ ملاقاتیں ہوئی تھیں انتخابات۔ آپ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے اس کے اندر، لیکن مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے گا، اب ہم جو ہے وہ جنرل الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، اور الیکشن میں جو حلقہ بندی ہے اس سے اب جو ہونے جا رہی ہے حلقہ بندی ابھی فائنلی اعلان ہوگا، اس سے مطمئن ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں، ایک تو بہت کوشش کاوشوں کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے سینسس کروائے دوبارہ سے، اور پچھلی مرتبہ 2016 میں جو الیکشن سینسس ہوئے تھے اس میں کراچی کی تقریباً آدھی آبادی کو کٹ کر دیا گیا تھا۔ ایم کیو ایم نے اس حوالے سے بہت مختلف کورٹس کے اندر پٹیشنز لگائیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سینسس ڈپارٹمنٹ کے اندر وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی، سینٹ میں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی، اور یہ بات سب نے تسلیم کی کہ واقعی میں کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس لیے 5 سال کے اندر دوبارہ سینسس، 10 سال میں سینسس ہوتے ہیں لیکن 5 سال 5 میں سال بعد ہوا ہے۔ سینسس دوبارہ سینسس ہوئے، اور دنیا نے دیکھا کہ ایم کیو ایم 70-73 لاکھ کی آبادی کو کاؤنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ہم اقدامات نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی یہ 70 لوگوں کو کھا جاتی، ٹھیک ہے نا، بالکل یعنی کہ اندھا راج نا، سندھ کے اندر ایسا کہ اندھا راج۔ 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے، لیکن آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سندھ کا حال کیا ہے، جو کراچی کا حال کیا ہے، جو این ایف سی ایوارڈ کا انہوں نے حال کیا ہے، بھئی این ایف سی ایوارڈ میں ایم کیو ایم نے ان کو سپورٹ کیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تمام اختیارات صوبوں کو وفاق سے صوبوں کی طرف آئیں، ڈیوالو ہوں، جب وہ تمام اختیارات وفاق سے صوبوں کے پاس ڈیوالو ہو گئے تو سی ایم ڈکٹیٹر ہو گیا، اور جس طرح سے 15 سال کے دوران آپ دیکھ لیں کہ ہیلتھ کے سیکٹر میں، ایجوکیشن کے سیکٹر میں، ٹرانسپورٹ کے سیکٹر میں، انفراسٹرکچر آپ سندھ کے دیکھ لیں کیا برا حال ہے، آپ دیکھ لیں اسپتالوں کے حالات، آپ دیکھ لیں کہ ویکسینیشن کتے جو تھر میں اور لاڑکانہ کے اندر اور سنچیرسن کے اندر اگر کتوں نے کسی کاٹا تو ان کی ویکسین موجود نہیں ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ جانے 40-45 ایمبولینسز لاڑکانہ میں کسی ہاسپٹل میں یا کسی بدین میں کہیں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو جتنی بد انتظامی گزشتہ 15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سندھ میں ہوئی ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح سے ناانصافی زیادتی سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ 15 سال کے دوران 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں کو جاب دی گئی، اس میں کراچی کا کوئی فرد نہیں تھا، جبکہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس جنریٹ کر کے دیتا ہے، سندھ کو 95%، وفاق کو 68% جنریٹ کر کے دیتا ہے، لیکن کراچی کے ساتھ ٹھیک آنے ہے والے میں ساجد احمد زیادتی صاحب، ایک ناانصافی سوال ہے۔ اور ہے کہ ابھی جو ہے عمران خان کی گورنمنٹ ڈیزالو ہونے کے بعد جو ہے تحریک عدم اعتماد کے بعد ایم کیو ایم بھی حصہ رہی ہے جو گورنمنٹ تھی اس کا، اس وقت تو کوئی شکوے شکایت نہیں کی گئی، یا تب تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی یا سندھ کے جو حالات ہیں وہ خراب ہیں، اس میں پیپلز پارٹی نے کام بھی کیا، بھئی ریڈ بسز انٹروڈیوس کروا دیں، پورا جو اس کے علاوہ وائٹ بسز تھیں اور مختلف قسم کی پنک بسز، تھوڑا بہتر کرنے کے لیے کوششیں کی انہوں نے، کئی جگہ پہ جو ہے مختلف منصوبوں کا جو ہے وہ بھی افتتاح کیا انہوں نے۔ لیکن ایک چیز جو ابھی ذوالفقار بدر صاحب نے کی ہے، وہ اس کے متعلق میں پوچھنا چاہوں گی، جمہوری طریقہ کار کیا ہے؟ کیا آپ سے الحاق کرنا جمہوری طریقہ کار ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے یہ کہا کہ ٹرانسپورٹ میں کے سیکٹر پر انہوں نے تھوڑا بہت کام کیا۔ 15 سال کے اندر 40-45 بسیں شہر میں اتار دی، کوئی احسان تھوڑی کیا۔ 40,000 ارب روپے کما کر یہ شہر دے رہا ہے نا، 40,000 ارب روپے کما کے دے رہا ہے، اس کو اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈال دیا کہ چند بسوں کا افتتاح کر دیا، تھوڑی بہت چلی، کچھ ان میں سے ابھی کس وقت کراچی میں بند بھی ہوں گے کچھ بسیں نا، آگے نہیں پتا اس کا ہوگا کیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں کہ کراچی سب سے زیادہ، کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے جو کہ تمام پورے ملک کے لوگوں کو اپنی باہوں میں لیتا ہے، اسے سمیٹتا ہے، اور یہاں روزگار دیتا ہے، روٹی روزگار کے ذرائع فراہم کرتا ہے۔
لیکن جہاں پیپلز پارٹی نے کراچی میں نہیں بلکہ انٹیریئر سندھ کا بھی اگر حال دیکھ لیں آپ تو انٹیریئر سندھ میں دیکھ لیں ٹھٹا، بدین، لاڑکانہ، گھارو، دیگر جتنے بھی انٹیریئر سندھ کے جو ضلع ہیں، اضلاع ہیں، آپ دیکھ لیں ان کا بہت برا حال ہے. کہیں پر بھی پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے کچھ 2-4 دن پہلے ہی براؤ صاحب نے جلسہ کیا تھر کے اندر. تھر کے اندر دیکھنا سارے اربوں خربوں کے پلانٹ لگائے تھے، سارے کے سارے بند ہو گئے. وہ سارے کے سارے بند ہو گئے. جب این ایف سی ایوارڈ پاس ہوا تھا تو اس میں 2-3 شرطیں بہت اہم تھیں. نمبر 1 یہ تھا، اس کی کچھ شرطیں یہ تھیں کہ جس میں یہ تھا کہ جو سب سٹی سب سے زیادہ فنڈ جنریٹ کر کے دے گا اس شہر پہ سب سے زیادہ فنڈنگ کی جائے گی، سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام ہم کرائے جائیں گے، یا جس کی آبادی بہت زیادہ ہوگی یا جس کی آبادی بہت زیادہ کم ہوگی. تو کراچی کی آبادی سب سے زیادہ تھی، کراچی سب سے زیادہ فنڈ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا تھا، لیکن کراچی کے لیے کوئی انہوں نے فنڈ ریزنگ نہیں کی یا کوئی ڈیولپمنٹ کے کوئی بہت بڑے کام نہیں کرائے انہوں نے. اس کے علاوہ تھر میں جہاں سب سے زیادہ آبادی کم تھی وہاں پر بھی کوئی تیر نہیں مارا، بلکہ سب کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر 15 ابھی جیسی سندھ حکومت کا ٹائم پیریڈ ختم ہوا ہے، جمہوری حکومت کا ٹائم پیریڈ ختم ہوا جب پاکستان کے اندر، تو آپ نے دیکھا فوری طور پہ ایکسائز کے منسٹر کا اسکینڈل آ گیا کہ اربوں روپے کھائے ہیں. آپ بلدیات کے سیکٹر کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا. 15 سال میں ٹرانسپورٹ کی منسٹری ان کے پاس تھی. ہر آنے والے ٹرانسپورٹ کے منسٹر نے یہ کہا کہ ہم 5000 بسیں لا رہے ہیں، 5000 بسیں لا رہے ہیں، 200 لا رہے ہیں، 300 لا رہے ہیں، 400 لا رہے ہیں، اور 100-125 بسیں اتار کے 15 سال کے اندر کوئی تیر تھوڑی چلا ہے، کوئی احسان نہیں کیا ہے. وہ اس لیے کہ یہ شہر پاکستان کو کما کے دے رہا ہے، اس صوبے کو کما کے دے رہا ہے. اس صوبے دنیا پاکستان کے لوگ، مختلف صوبوں کے لوگ یہاں کر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. آج سے پہلے بھی پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر بہت ساری پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے بھی جتوئی صاحب رہے ہیں، سی ایم غوث علی شاہ رہے ہیں، اور بھی دیگر سی ایم بہت سارے رہے ہیں. لیکن کبھی بھی نسلی تصاعد تقسیم اتنی نہیں تھی جتنی پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ 15 سال کے دوران تقسیم تصاعد پیدا کیا اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر. آپ کے ڈی اٹھا لیں، آپ کے بی سی اٹھا لیں. اچھا ساجد صاحب، میں قطع کلامی کے لیے معذرت میں چاہوں گی. میں مبشر صاحب سے ایک سوال پوچھوں. مبشر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ذوالفقار بدر صاحب نے کہا کہ جی طریقہ کار، جمہوری طریقہ کار جو ہے وہ اپنانا چاہیے، تو کیا الائنس کرنا یا دوسرے صوبوں میں جانا وہ الیکشن سے پہلے، کیا وہ جمہوری طریقہ کار نہیں ہے؟ میں بدر صاحب کی ساری باتوں کا جواب دوں گا، اللہ کرے کہ میرے ذہن میں یہ رہے ہیں. زرداری صاحب اپنا بدر صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ جو 18 مہینے کی حکومت تھی اس میں پی ایم ایل این کا گراف نیچے گیا، مہنگائی بڑھی. تو میں اپنے بھائی سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا نیشنل اسمبلی میں، تو کیا زرداری صاحب ساتھ نہیں تھے؟ کیا پھر جب حکومت دوبارہ پی ڈی ایم کی بنی تو کیا اس میں زرداری صاحب کا بہت زیادہ رول نہیں تھا؟ اور زرداری صاحب کہتے تھے کہ ہم نے وزیر اعظم بنایا ہے شہباز شریف کو. جو 5-6 امپورٹنٹ منسٹریز تھیں کیا وہ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھیں؟ کیا بلاول بھٹو جو ہے وہ مشترکہ طور پر پاکستان کے فورن منسٹر نہیں تھے؟ اور کیا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باہر پاکستان کا نام بڑا کیا، تو آپ کو میں یہ ایک بات بتا دوں، جب آپ باہر کے ملکوں کے ساتھ کوئی بات چیت کرتے ہیں تو اس میں جو اور بھی منسٹریز کا رول ہوتا ہے، سب سے زیادہ منسٹری آف فائنانس اور فورن منسٹر اینڈ پرائم منسٹر، ان کی یہ ایفیشنسی ہوتی ہے. تو کیا زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی یا جیسے میرے ذوالفقار بدر بھائی نے کہا ہے، کیا اس سے بری ذمہ ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی؟ کیا ان سب پارٹیوں نے مل کر پی ڈی ایم بنا کے پاکستان کی ساکھ کو جتنی وہ مجروح ہو چکی تھی اس کو بہتر نہیں کیا انٹرنلی اور ایکسٹرنلی؟ تو یہ ان کا یہ کہنا کہ جی یہ 18 مہینے نون لیگ کی جو ہے وہ ساکھ جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، نون لیگ کا چونکہ حصہ زیادہ تھا سیٹوں میں نیشنل اسمبلی میں، اس کی وجہ سے انہوں نے ظاہر نون لیگ کے بندے نے ہی بننا تھا پرائم منسٹر، بٹ اس میں مکمل طور پہ زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو دوسری پارٹیاں تھیں ان کی مشاورت اور ان کی انوالومنٹ تھی. تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی مہنگائی انہوں نے کر دی یا یہ ناکام رہے، تو اس میں میری سمجھ سے یہ چیزیں بالا تر ہیں. اس کے بعد میرے بھائی فرماتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ غیر جمہوری طریقے سے بلوچستان گئے ہیں. کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ٹرکوں پر بیٹھ کے گئے ہیں؟ کیا کوئی یہ سرکاری جہاز لے کر گئے ہیں؟ کیا انہوں نے جا کے کہیں سرکاری بلڈنگوں میں بیٹھ کے وہاں کے جو پبلک ریپرزینٹیٹیو تھے، ابھی ماضی قریب میں رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہیں، کیا ان کو یہ ڈنڈے کے زور پر انہوں نے ساروں کو اکٹھا کیا؟
تو میرے بھائی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں یہی ڈیموکریسی ہے. کیا زرداری صاحب یہ نہیں کہتے تھے کہ جب ان سے سوال پوچھے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بلوچستان کے لوگ میرے دوست ہیں اور میں ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں, ان سے کیے ہوئے وعدے نبھاتا ہوں. تو کیا میاں صاحب اب وعدے لے کر نہیں گئے؟ کیا ہم یہ وعدے نہیں نبھائیں گے؟ تو یہ ہی جمہوری طریقے ہوتے ہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ, دوسرے صوبے کے عوام کے ساتھ میل ملاقات کے. اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ غیر جمہوری طریقے سے گئے ہیں, تو اس میں مجھے تو بڑی یہ عجیب و غریب سی بات لگی ہے کہ کس طریقے سے یہ غیر جمہوری ہے. کیا زرداری صاحب یہ سب کچھ نہیں کرتے رہے؟ تو یہ جو چیزیں جو ساری پارٹیاں کرتی ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جتنے سالوں کے انہوں نے الیکشن رہے تو اس میں ہم نے سارے غیر جمہوری طریقے اپنائے. ہاں, ہم سب سے زیادہ سفرر ہیں. اگر پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں تو ہم نے بھی کم قربانیاں نہیں دی. اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو ہمارے لیڈروں نے جتنا عرصہ جیلیں کاٹی ہیں, ملک بدل رہے ہیں, وہ اور کسی پارٹی نے نہیں کیا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیموکریسی کی راہ پر اس طرح متعین کر دیا جائے, اس طرح اس راستے پہ ڈال دیا جائے کہ وہ فورسز جو الیکٹڈ گورنمنٹس کو مجبور کر دیتی ہیں ٹینیور سے پہلے ختم ہونے پر یا کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دی جاتی ہیں, وہ جو روایتی ہتھ کرنے ہیں وہ ختم ہوں. اور یہ صرف اس صورت میں ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, الیکشن میں آئیں, اپنا مینیفیسٹو دیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ کا نعرہ جو ہے ختم کر دیا, ووٹ کو عزت دو. تو کیا آج کسی تقریر میں روٹی کپڑا اور مکان جس شدت سے پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ ہوتا تھا, اور جب یہ نعرہ پیپلز پارٹی نے دیا تھا تو میرا خیال ہے کہ آئی واز اسٹڈنگ ان کالج, فرسٹ ایئر میں تھا, اور سال ہر سال یہ چلا. اور اب تو کہیں تو ماضی کی بات انہوں نے کہنی ہوتی ہے تو روٹی کپڑا اور مکان کا نام لیا جاتا ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. وقت کے مطابق جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا راستہ متعین کرتے ہیں, اپنا مینیفیسٹو بناتے ہیں, اپنا بیانیہ بناتے ہیں. تو اس میں میرے بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا, ابھی میرے ایم سی ایم والے بھائی نے بتایا نا کہ کارکردگی کراچی کے لوگ جو ہیں, آپ بھی کبھی اگر لاہور آئیں یا پنجاب کے شہروں میں جائیں, آپ کو ہر شہر میں ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. اور کراچی کے لوگ کہتے ہیں جب ہم لاہور یا پنجاب میں آتے ہیں, راولپنڈی میں جاتے ہیں, سیالکوٹ, گوجرانوالا, ساہیوال, فیصلہ آباد, ایون رحیم یار خان, تو وہاں ہمیں ایسے لگتا ہے جا کے ہم کسی دوسرے ملک میں آ گئے ہیں. تو یہ ہماری کارکردگی ہے. اگر ہم نے حکومت کیا کی ہے تو ہم نے عوام کو ڈلیور بھی کیا ہے. ہم نے سکولز بنائے ہیں, ہاسپٹلز بنائے ہیں, بہترین کمیونیکیشن نیٹ ورک نہ صرف پنجاب میں بنایا بلکہ پورے پاکستان میں اس کو ایکسٹینڈ کیا. اور ابھی یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو 2018 کی حکومت اس طرح مسلط کی گئی کہ وہ ساری چیزیں رک گئیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو دھرنا دیا گیا تھا اس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ نے آ کے ML1 مین لائن 1 جو پشاور سے کراچی تک ہے, اور اس کے بعد تھاکوٹ ناردرن ایریاز میں جانی تھی, اس کے بعد گوادر تک جانی تھی, وہ سارے پروجیکٹس رک گئے. سڑکوں کے جو جال بچھ رہے تھے وہ رک نہیں گئے. کیا سندھ حکومت میں ہے وہ سکھر سے آگے جو ہے حیدرآباد تک, کیا وہ جب نہیں مبشر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ذوالفقار ودر صاحب سے بھی اور آپ سے بھی اور ساجد صاحب سے بھی ایک چھوٹا سا اسی سے کنیکٹنگ کوشچن ہے. آخری جملہ لے لینے, نہیں میں آپ کی تائید ہی کر رہی ہوں, ایک کنیکٹنگ ایک لائن ہے وہ سن لیں پلیز. کرنی چاہیے اور اس کا پرچار کرنا چاہیے. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ کہ کون سی پارٹی بہتر ہے, دیٹس آل. لیکن ابھی جو کیسز کھلے ہوئے ہیں اس میں جو ہے 2017 کے دھرنے کی بھی بات ہو رہی ہے, جو کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ دیا تھا. اس کے بعد جب 2018 میں جو ہے وہ پرائم منسٹر بن کے وہ آ گئے, یہ کیسے ہوا؟ پھر اگر دھرنا دیا تو اس کے بعد عوام کی ساری طاقت جو ہے اور وہ ووٹرز جو تھے ان سب نے عمران خان کو ووٹ ڈالا. اب اس 4 سال کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے, 2 بڑی پارٹیز تھیں, ایک پیپلز پارٹی, ایک مسلم لیگ نون, یہ اقتدار کے جو ہے وہ میوزیکل چیئر کھیل رہے تھے 90s میں, سب کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے 5 سال کسی نے کسی کے کمپلیٹ نہیں ہونے دیے جمہوری حکومت کے اندر. پھر آپ لوگوں کا الائنس سامنے آتا ہے اس دور کے بعد جب آپ لوگوں کے پارٹیز کو سپریس کر دیا گیا, ملک بدر کر دیا گیا لیڈران کو بھی, پھر وہ واپس آئے. اس کے بعد پھر ہم عمران خان صاحب کا ایک ٹپیکل دور دیکھتے ہیں.
اب جو آنے والے الیکشنز ہیں اس کے اندر کیا ہوگا؟ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں الائنس کر لیں ریدر دین جو چھوٹے چھوٹے الائنسز کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ سندھ میں اگر 15 سال سے حکومت کریں تو مزید 15 سال بھی کر سکتے ہیں. میری آپ بات سنیں کہ یہ پارٹیوں کی لیڈرشپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پوری دنیا کے بڑی بڑی جمہوری ملکوں میں 2 یا 3 پارٹیز ہوتی ہیں جو میجر پارٹیز ہوتی ہیں. باقی چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں جو الیکشن میں کچھ سیٹیں لیتی ہیں اور میجر پارٹیز کے ساتھ الائنس کرتی ہیں. ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے ایز اے انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی. بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مرجر نہیں کرتی ہیں. ہاں کنونس کریں. ہمارے صوبوں میں جیسے بلوچستان چھوٹا صوبہ ہے, سندھ پنجاب سے چھوٹا ہے, مگر پنجاب سندھ میں ایک طاقت پاپولیشن ہے. کے لحاظ سے پنجاب بڑا ہے, لیکن مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ الائنس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ایم کیو ایم کرے گی؟ نہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس ہوا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے, ایک دوسرے کے مفادات کو دیکھنا ہے, قومی مفادات کو دیکھنا ہے, جو پاکستان اور پاکستان کی عوام کا انٹرسٹ ہے اس کو دیکھنا ہے. جس طرح میرے بھائی نے, ایم کیو ایم والے بھائی نے کہا ہے کہ کراچی از اے بگیسٹ سورس آف جنریشن آف انکم فار دا کنٹری. اب کراچی کو اگر سب سے زیادہ سورس آف انکم ہے تو اس کو اسی طرح اس کا حصہ بھی ملنا چاہیے. اور حصے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ایوارڈ ہے اس کے ہی خالی پیسے جائیں. وہاں کی جو حکومت ہے وہ اگر وہاں سے لوکل فنڈ بھی جنریٹ کرتی ہے تو وہ لوگوں کو لگائیں. اور کراچی والوں کو ایک بات یہ بھی میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس پورٹ ہے. پورٹ کے جو ٹیکسز وغیرہ ہیں وہ نیشنل لیول پر جاتے ہیں, این ایف سی ایوارڈ میں جاتے ہیں, اور اس کے بعد صوبوں کو حصہ ملتا ہے. یس, آئی فلی ایگری کہ کراچی جو وہ کراچی تھا جو آج سے 20 سال پہلے تھا, اور اس کے بعد جو پچھلے 4-5 سال سے جو حال ہو گیا وہ کراچی اب نہیں ہے. کراچی کی عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہے. کراچی کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولتیں نہیں ہیں, کراچی کے لوگوں کو پانی کی سہولتیں نہیں ہیں, کراچی بجلی کی بھی نہیں ہے, اور جہاں بجلی آ نہیں رہی وہاں لاکھوں روپے کے بل بھی آ رہے ہیں. ہاں, اب دیکھیں آپ, یہ جب ہمارا ٹینیور ہے اس سے پہلے زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تھی. تو کیا یہ پی ایم ایل این کی کارکردگی نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے پورے پاکستان کو ایک دفعہ پھر روشنیوں کا ملک بنا دیا؟ تو یہ بڑے بڑے جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا, یہی مینیفیسٹو ہوتے ہیں پارٹیوں کے, اور پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, اور اس کے بعد ووٹ ڈالتے ہیں. لیٹ دم ڈیسائیڈ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ الائنس کر لیں, دونوں بڑی پارٹیاں, میرا خیال ہے پارٹیاں جب الیکشن آتی ہیں تو اپنے اپنے الیکشن کرتی ہیں, اس میں بلیم بازی نہیں ہونی چاہیے. اب جو بلاول صاحب کا بیان ہے کہ جی پی ایم ایل این جو ہے وہ صرف پنجاب پر توجہ دے, کیا ہم نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کو یہ کہا کہ صرف سندھ پر توجہ دیں؟ کبھی بھی بڑی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں کہتی. یہ سارے ہمارے ایک یونٹ ہے پورا پاکستان, اور اس کی نہیں, وہ ذوالفقار بدر صاحب کہہ رہے ہیں اسے پوزیٹیو لینا چاہیے. ذوالفقار بدر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جمہوری طریقہ کار ہے بالکل. ہم تو لڑ نہیں رہے, ہم تو ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں نا, ہم تو ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا, اس لیے وہ بھی ایسی بات نہ کہیں جو کسی کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. اچھا, پروگرام میں وقت کم ہے, میں ذوالفقار بدر صاحب کا کامنٹ چاہوں گی. ذوالفقار بدر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جمہوری طریقہ کار انہوں نے بتا دیا مبشر جاوید صاحب نے کہ بھئی جمہوری طریقہ کار کے تحت ہی گئے تھے بلوچستان, یا دوسرے الائنس اگر ایم کیو ایم کی بات کر لیں وہ بھی جمہوری طریقہ کار ہے, بڑی پارٹیز یہی کرتی ہیں, اور ابھی بھی وہ کریں گے, وہ بھی جائیں گے بلوچستان. وہ ذوالفقار بدر صاحب آپ میرے ساتھ لائن پر ہیں؟ جی, میں آپ کے ساتھ لائن میں ہوں. آپ نے تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا ہے کیونکہ میرے ایم کیو ایم والے بھائی نے بھی اور مبشر صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. کراچی کے اندر میرا خیال سے اگر یہ بسیں کاؤنٹ کرنے لگے, یہ بسیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے جتنی پچھلے 18 ماہ یا 20 ماہ کے اندر بسیں آئی ہیں, اور جس طرح کی کارکردگی این آئی سی وی ڈی, گیمبٹ انسٹیٹیوٹ اور ایس آئی یو ٹی کی ہے, اور جس طرح کے وہاں پہ سکول بن رہے ہیں, ٹرانسپورٹ کا کام ہے, روڈ انفراسٹرکچر, گراؤنڈز بن رہی ہیں. میرا خیال سے یہ ابھی پرانے اپنے خیال سے نکل نہیں رہے ایم کیو ایم والے بھائی, یہ پرانے دور میں ہی رہنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو کراچی کا حال کیا تھا جس دور میں ایم کیو ایم ہوتی تھی, یہ اسی ذہن میں اور اسی کیفیت میں واپس جانا چاہ رہے ہیں. یہ چاہتے نہیں کہ پاکستان کے اندر جو روشنیوں کا شہر ہے کراچی وہ ترقی کرے. یہ چاہتے ہیں کہ بس جس طریقے سے ایم کیو ایم نے قبضہ کیا ہوا تھا
اور وہ قبضہ نہیں چھوٹنا چاہیے تھا. وہ قبضے چھوٹنے کی وجہ سے آج تک یہ اس چیز سے باہر نہیں آنا پا رہے. میاں صاحب کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کو جمہوری طریقہ کار اپنانا چاہیے. میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ غیر جمہوری کام کر رہے ہیں یا ان کو بلوچستان غیر جمہوری طریقے سے جا رہا ہے. بلاول صاحب نے یہ بات کیٹیگوریکلی کہی ہے کہ ہم وہ سندھ آئیں گے، ویلکم کریں گے، اور بلوچستان ان کو پہلے جانا چاہیے تھا. اب وہ جا رہے ہیں کاز ان کی کمزوری ہے، ان کی وہاں پہ اپیرنس نہیں ہے. اور وہ تو لندن سے ابھی آئے ہیں، ان کی تو دیش میں آپ کو بدری سر، ابھی ہم ختم مبشر ہوئی صاحب ہے. میری بھی بات سن لیں نا. جس سوری طرح سوری میاں صاحب سوری گئے سوری، تھے اور جس جاری طرح رکھیں واپس جاری آئے، رکھیں میری بات آپ جاری سنیں ذرا. رکھیں. جی ذوالفقار بدر صاحب. اور 88 کے الیکشن کے بعد جو 88 کے الیکشن کے اندر جنرل ضیاء کی باقیات نے جس طرح پیپلز پارٹی کا راستہ روکا اور 1990 کا جو الیکشن کرایا، وہ ساری لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. 1993 میں بھی وہی جنرل ضیاء کی باقیات تھی. اور پھر اسحاق خان نے جو رول پلے کیا اس میں جو لوگ انوالو تھے. 97 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ایک سیٹ نہیں دی گئی اور 2002 میں تو ایک پھر سیٹ پیپلز سے ہٹا پارٹی دیا 15 گیا. سالوں سے سندھ میں کیسے حکومت کر دیکھیں رہی ہے اگر لیول پلینگ فیلڈ ہی دیکھیں میں نہیں آپ میری بات ختم ہونے دینا. میں تو پورے ملک کی پیپلز پارٹی ایک فیڈریشن کی نیشنل پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کو محدود کیا گیا. پیپلز پارٹی کو کیوں محدود کیا گیا؟ کون سی طاقتیں روک رہی تھی؟ آپ نے کون میرا لوگ ایک روک رہے پوائنٹ تھے ضرور لینا ہے پیپلز جی پارٹی بعد کے؟ میں. میں پروگرام میں بات وقت یہ کم ہے، ہے، اگر کوئکلی سے آپ ذرا بتا دیں ذوالفقار بدر صاحب. میری بات ختم ہونے دیں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ 2002 میں بھی پیپلز پارٹی کے اندر ڈویژن ڈال کے اس کو توڑ کے پیٹریوٹ بنا کے ایک ووٹ سے کیا گیا. یہاں پہ ابھی میرے بھائی مبشر صاحب بات کر رہے تھے کہ قربانیاں دی ہیں. بالکل، جنرل مشرف فوج کے ساتھ میاں صاحب کی لڑائی نہ ہوتی تو کبھی پی ایم ایل این پہ زور نہیں آنا تھا. انہوں نے تو کبھی جو پی ایم ایل این ہے، میاں صاحب نے تو کبھی جو ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی الیکشن جیتا ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کی تلخ حقیقت ہے. میں جب بات کہتا ہوں جمہوری ہونا چاہیے، جمہوریت کا مطلب ہے کہ سیاسی قوتوں کو، سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ساتھ جوڑیں. ہم میاں صاحب کی عزت کرتے ہیں. 2006 میں بھی جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا تو وہ میرے والد کا رول تھا کہ میاں صاحب کو اور بی بی شہید کے ساتھ بٹھا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کرانے میں انہوں نے رول پلے کیا تھا. میاں صاحب تو اس ٹائم پہ بھی جو ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب ملنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ جس گھر میں بی بی بلا رہی تھی یہ ضد پہ اڑ گئے تھے کہ نہیں. تو اچھا، میرے پروگرام میں والد نے وقت ان کو بڑا کہا تھا کم سیاست ہے. میں ضد مبشر نہ صاحب کریں، سے بھی میں ایک لچک کامنٹ لے لوں دکھانی ذوالفقار چاہیے. بدر صاحب. میں صرف بات مبشر صاحب کو ایک سیکنڈ میری بات ختم ہونے دیں. بات یہ ہے مبشر صاحب کو جو ہے، یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے، میں تو اس ٹائم پیدا نہیں ہوا تھا. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھٹو صاحب نے دیا، اس نعرے کو ایڈ کیا بی بی شہید نے، روٹی کپڑا اور مکان، علم روشنی صحت سب کے لیے کام. تو یہ جو تلخ حقیقت ہے دنیا کی، پاکستان کے اندر، کہ یہاں پہ ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا جاتا ہے. اس چیز کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ 2018 کا معاملہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. الیکشن ہونے دیں، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. ہم بھی یہی کہتے ہیں، نہ کہ سلیکشن ہو اور یہاں پہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کے آپ الیکشن لڑ کے آئیں. جو جیت کے آئے گا ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایک ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے اب تک تمام چھوٹی بڑی تمام پارٹیاں، پولیٹیکل فورسز، سٹیک ہولڈر سب کو اکٹھا کر کے اچھا، بلایا پروگرام میں وقت ختم اور ہو گیا جب ذوالفقار آپ بدر ساتھ لے صاحب. کے چلیں. میں چاہوں گی کہ ہم اس گفتگو کو آگے بھی اگلے پروگرام میں کل کنٹینیو کر لیں گے. ذوالفقار بدر صاحب، ساجد احمد صاحب، مبشر جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ منیوا گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.